अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो दरख्वास्त थी चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ, जो उन्होंने दरख्वास्त दी थी, उसको मुस्तरद कर दिया गया है और उसको नाकाबिले समात करार दे दिया है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब ने ऑब्जर्वेशंस दी हैं कि जनाब पार्लियामेंट के अंदर के मामला जो हैं वो पार्लियामेंटेरियंस को, लीडरशिप को पार्लियामेंट के अंदर ही सेटल करने चाहिए कि हमारे पास नहीं लेके आना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ये समझते हैं कि जो 7 वोट मुस्तरद हुए हैं वो उन्हीं के थे, तो वो सादिक संजरानी साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाकर उनको हटा सकते हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बन सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस हवाले से कुछ नहीं मदद कर सकते, और बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जनाब जो पार्लियामेंट की इज़्ज़त और ख़ुद मुख्तारी में है वो इजाफा होगा अगर सेनेट के अरकान जो हैं वो अपना ये वाला तरीका इस्तेमाल करें कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए वो सादिक संजरानी साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं। तो ये एक बेहतर तरीका होगा ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के नज़र में। उन्होंने इसको ऑब्जर्व भी किया, अपने जो ऑर्डर दिया। बिलावल भुट्टो साहब ने इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और उनका ख्याल है कि जनाब ये चैलेंज इसलिए किया गया था क्योंकि ये पोलिंग स्टेशन में जो है ये फैसला दिया गया था और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने दिया था। ये कोई ऐवान की कार्रवाई नहीं थी, इसलिए हम इसको अदालत में लेके गए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम अभी भी ये हक रखते हैं कि हम बाला फोरम से रजू करें और इंसाफ के लिए जो है वो दोबारा दरख्वास्त करें बाला फोरम में। और उनका ख्याल है कि हमारे जो चेयरमैन होंगे वो सेनेट के वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ही होंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब आज मरियम नवाज साहिबा को लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत मिल गई है। जो कबल अज़ गिरफ्तारी जो होती है ज़मानत, वो मिल गई है। परसों उन्होंने नैब कोर्ट में पेश होना है, नैब के पास जाना है, नैब कोर्ट में नहीं, नैब ऑफिस में, डीजी नैब के हेडक्वार्टर लाहौर में, और वहाँ पे उन्होंने जाना है। और आज उन्होंने कबल अज़ गिरफ्तारी जो है वो उनको ज़मानत मिल गई है लाहौर हाई कोर्ट से। 12 अप्रैल तक ये ज़मानत मिली है उनको। और दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने सख्त इंतज़ामात शुरू कर दिए हैं। नैब ऑफिस के बाहर कंटेनर्स रोक कर कंटेनर्स लगाना शुरू कर दिए हैं। आज CPO लाहौर ने भी यही कहा है कि किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर डेवलप होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इसमें जो बड़ी डेवलपमेंट है, जो हम कल तक ये समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरियम नवाज साहिबा के साथ नैब में जो उन्होंने जाना है उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब की कॉल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर मेंबर हैं कमर ज़मान काहिरा, उनकी स्टेटमेंट आ गई, सदर हैं पंजाब के, और उन्होंने कहा है कि जनाब वो खुद भी शामिल होंगे। और उन्होंने तमाम पीपल्स पार्टी के कारकुनान को भी कहा है कि वो 26 मार्च को नैब ऑफिस के बाहर, लाहौर नैब ऑफिस के बाहर पहुंचें, इजहार यकजहती करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले मरियम नवाज साहिबा के साथ। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से जो पिछले दिनों कुछ बयानात चलते रहे, कुछ ट्वीट्स चलते रहे, उस पर मौलाना फजल रहमान साहब ने आज आसिफ अली जरदारी साहब से भी बात की और मियां नवाज शरीफ साहब से भी बात की और उनको कहा कि बच्चों को समझाएं कि बचगाना सियासत ना करें। उसके बाद बाकायदा जो है एक स्टेटमेंट भी जारी की गई जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी मीडिया सेल से, जिसमें मौलाना फजल रहमान ने जो कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत से उनकी बात हुई, दोनों पार्टियों को हदायत की है कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ना करें, बंद कर दें। इख्तलाफी बयानात से PDM के मकसद को नुकसान पहुँचेगा, इख्तलाफी बयानात से कारकुनान के दरमियान नफरत पैदा होगी, हमें आपसी इख्तलाफात को भुलाकर आगे बढ़ना होगा। सोशल मीडिया पर PDM में शामिल तमाम जमातें मनफी गुफ्तगू से गुरेज करें। उम्मीद है तमाम अपोजिशन की पार्टियां PDM के फैसलों का एहतराम करेंगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी को 90 की दहाई वाली सियासत से बालातर होकर सोचना होगा।
یہ تو ساری صورتحال جو ہے سیاسی طور پر. کچھ ناظرین آج ہمارے سامنے دو ایک لیٹر ہیں جو کہ پیمرا نے بھیجے ہیں ٹی وی چینلز کو. ایک جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو آج کا لیٹر ہے 24 مارچ کا, ایڈوائز آن ایئرنگ unsubstantiated and biased analysis regarding نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو. اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ بیورو کا موقف جو ہوتا ہے وہ لیے بغیر, ان کا جو پوائنٹ آف ویو لیے بغیر کسی بھی ایشو پر جو بھی نیب کے معاملات چل رہے ہیں مختلف جگہوں پہ اس پر آپ خود سے کمنٹ نہیں کر سکتے, اور چینلز کو اس حوالے سے احتیاط کرنی ہے اور کرنی چاہیے. اور انہوں نے جو کہا ہے کہ all satellite TV channels, news and current affairs category are once again advised to refrain from airing biased and unipolar analysis in their TV programs. The licenses are further advised to tighten their editorial oversight and to review the content of programs, talk shows through their respective in-house monitoring committees before its telecast, with the prime objective to air content analysis fully complied with the relevant provisions of PEMRA laws. چلیں یہ تو بالکل یقیناً بہت صحیح بات ہے کہ اگر آپ نے کوئی نیب کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے, جس طرح آج ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس بھی ہوا, تو اگر آپ کو اس میں کوئی چیز نہیں سمجھ آتی یا کوئی ابہام ہے تو آپ کو چاہیے کہ نیب کے جو سپوکس مین ہیں ان سے بات کریں, ان سے پوچھیں اور کلیریفائی کریں, اور اس کے بعد پھر آپ بات کریں. یقیناً اس میں صحیح بات ہے کہ نیب کے حوالے سے, کیونکہ وہ بہت ہی اس وقت سینسٹیو ادارہ ہے اور بہت سارے لوگ آ کر بہت ساری ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو کہ یقیناً جو قابل جو مطلب ان کو آپ نہیں کر سکتے, مطلب آن ایئر نہیں کر سکتے. لیکن ایک لیٹر جو 22 مارچ کا ہے, پیمرا کا لیٹر ہے تمام چینل کو, وہ ہے جی کہ میڈیا کمپین اینڈ نیریٹو آف گورنمنٹ آن پیٹرول پرائسز, کہ جو تیل کی قیمتوں کے حوالے سے حکومت کا جو نیریٹو ہے وہ میڈیا کیمپین بنائے. اور اس میں جو ایک زبردست جو ہائی لائٹ بھی ہو رہا ہے, اتنا کلیئر پڑھا نہیں جا رہا لیکن میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ جی therefore all satellite TV channels and FM radio licensees are hereby requested to please, اب یہ سنیے گا, launch an appropriate campaign to inform the general public about the factual statistics of petrol price and prepare them for likely increase in petrol prices as a result of rise in petrol price in the international market. اب یہ ایک بڑا دلچسپ ہے, انہی تمام معاملات پر بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر انور بیگ صاحب, سینئر پولیٹیشین ہیں اور انڈیپینڈنٹ اپنا ویو رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ انور بیگ صاحب میرے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر فرخ سلیم ماہر معاشیات بھی ہیں, تجزیہ کار بھی ہیں, سیاسی بھی بہت گہری نظر رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی. اور سینئر جرنلسٹ, میں تو ہمیشہ ان کو جرنلسٹ ہی کہوں گا, افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. بہت بہت شکریہ افتخار صاحب آپ کا بھی. پہلے ذرا تھوڑا سا اگر اجازت ہو تو بیگ صاحب, یہ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے جس میں جو سینٹ کے چیئرمین کے حوالے سے اب جو فیصلہ بھی آ گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک اٹس اے فیئر تھنگ جو انہوں نے بتائی ہے آنریبل چیف جسٹس صاحب نے کہ جناب آپ کے پاس اگر نمبر ہے تو آپ عدم اعتماد لے آئیں سنجرانی صاحب کے خلاف اور آپ یوسف رضا گیلانی صاحب کو بنا دیں چیئرمین سینٹ. بیگ صاحب آئی تھنک ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آج آیا ہے, آئی تھنک اٹس اے ویری فیئر ججمنٹ. اور انہوں نے صحیح کہا ہے کہ بھئی اگر اپوزیشن کے پاس نمبرز ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کے اور ان کو ٹاپل کر دیں, بٹ آئی تھنک اٹس اے گڈ ججمنٹ. آئی تھنک وی مسٹ ٹاک ہائیلی آف دا اسلام آباد ہائی کورٹ. دے ہیو ڈن اے گڈ جاب ٹوڈے. آپ کا خیال ہے کہ یہ معاملہ وہ اس لیے لے کے گئے تھے کیونکہ ایک پریزائڈنگ آفیسر اپوائنٹ ہوئے تھے اس
ٹائم اور انہوں نے ان کی یہ ججمنٹ تھی جس کو وہ چیلنج کیا کہ جی 7 جو مسترد کیے گئے وہ بیسکلی یوسف رضا گیلانی صاحب کے تھے اور وہ کوئی ایوان کی کاروائی نہیں تھی، جو بیسکلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پلی لی گئی آنریبل ججز کی طرف سے کہ جناب یہ ایوان کی کاروائی ہے، اس کا معاملہ ایوان ہی خود سیٹل کرے. Are you asking me? جی بیگ صاحب آپ ہی سے. جی ہاں، تو میرا خیال ہے وہ ٹھیک ہے. اگر دیکھیں نا وہ مظفر شاہ صاحب نے جو ڈیسیشن دیا رائٹلی رانگلی انہوں نے اپنی ججمنٹ میں، اب یہ کورٹ میں لے جانا آئی ڈونٹ نو جو ججمنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کی آج آئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں اٹس اے ویری ڈیسیشن. اور اگر ان کے پاس نمبرز ہیں اپوزیشن کے پاس I mean they should put a vote of no confidence and get rid of the chairman, sitting chairman. So I think it's a very fair judgment جو انہوں نے دی ہے. I mean that's all I have to say on this subject. Right. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب. جی جمیل صاحب سوال میرا یہی سوال جو بیگ صاحب سے میں نے پوچھا تھا کہ کیا بلاول صاحب کا خیال ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ کسی بالا فورم پہ جا کے چیلنج بھی کریں گے اس ججمنٹ کو، اور ان کا جو یہ خیال ہے کہ جناب یہ جو ہے پارلیمانی کوئی کاروائی نہیں تھی، ہاؤس کی کاروائی نہیں تھی، یہ الیکشن تھا، ایک پریزائڈنگ آفیسر کی ججمنٹ تھی جس کو وہ چیلنج کرنے گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. جی جمیل صاحب ان کے دو رخ میرے ذہن میں آتے ہیں. ایک سیاسی رخ ہے جس کے اوپر آپ فوکس کر رہے ہیں، اور ایک اس کا معاشی رخ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سیاسی رخ تو یہ ہے کہ ہمارا جو آئین ہے، جو بنیادی ڈھانچہ ہے، اس میں ہمارے پاس ایگزیکٹو، جوڈیشری اور پارلیمنٹ ان میں سیپریشن آف پاورز ہے. اور اب میں جہاں سمجھا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ پارلیمنٹ کا اندرونی معاملہ ہے، یہ سیاسی معاملہ ہے، پارلیمنٹ کا اندرونی معاملہ ہے، یہ آپ عدالتوں کے پاس اٹھا لائے ہیں تو اس کا ہم کیا فیصلہ کریں، یہ پارلیمنٹ خود سے ڈیسائیڈ کرے. یہ جو میں نہ قانون کا طالب علم ہوں، میں یہ سمجھ پایا ہوں. معاشی اینگل زمین میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا غور کیجئے کہ اس وقت پاکستان میں جو آخری سنسس ہوا اس میں تقریباً 3 کروڑ پاکستانی فیملیز ہیں جن کا سیاست سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، اور تقریباً 1000 خاندان ہیں پاکستان میں جن کا ڈائریکٹ سیاست سے تعلق ہے. اب جو آپ ایشو اٹھا رہے ہیں، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے، پی ڈی ایم کیا کہہ رہی ہے، سینٹ کا الیکشن کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، اس کا ان 3 کروڑ خاندانوں سے کیا تعلق؟ ان کے ریئل ایشوز یہ نہیں ہے کہ پی ڈی ایم دھرنا ڈالے گی یا پی ڈی ایم پی ٹی آئی کے خلاف جا رہی ہے، یا فار دیٹ میٹر پی ٹی آئی جو ہے وہ کس قسم کی انتقامی سیاست کر رہی ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی آٹا 35 روپے کلو بک رہا تھا آج سے 2-2.5 سال پہلے، اب وہ 75 روپے بک رہا ہے، میرا گزارا نہیں ہوتا. دیکھیے اوسطاً ایک خاندان جو ہے پاکستان کا وہ تقریباً 115 کلو فی ہیڈ ہر پاکستانی بچہ، بوڑھا، مرد اور عورت گندم یا آٹا کھاتے ہیں سالانہ. ایک خاندان کا تو 30,000 روپیہ اضافی خرچہ ہو گیا آٹے کے اوپر. اسی طرح چینی کا حال ہے. بجلی کا حال آپ سوچ لیجئے کہ میرے پاس جو بل 2 سال پہلے کا ہے اس میں 11 روپے کا ایک یونٹ پڑ رہا ہے، آج وہ پڑ رہا ہے 28 روپے کا، بھی جو پچھلے ہفتے میں نے بجلی کا بل پے. 2 سال میں فرق پڑا ہے ڈاکٹر صاحب. آپ اپنے اسٹوڈیو کا یا اپنے گھر کا 2018 کا 2019 کی ارلی منتھس کا بل نکال کے دیکھ لیں، آپ کو تقریباً 11-11.5 روپے کا ایک یونٹ انکلوسیو آف آل ٹیکسز پڑتا ہے. میں نے جو گھر کا بل پچھلے ہفتے پے کیا ہے وہ 28 روپے کا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے 2-2.5 سالوں میں 11 سے 28. آٹا جو ہے وہ 35 سے 75، چینی جو ہے وہ 55 سے 100. تو یہاں پہ 80% آبادی اس ملک کی ایسی ہے جو 80% اپنی آمدن خوراک پہ خرچ کرتی ہے. اور آپ کا میڈیا اور باقی سب لوگ جو ہیں وہ پڑھے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ کر دیا، سینٹ کا الیکشن کون جیتے گا. بالکل ویری رائٹ. ویسے ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت صحیح پوائنٹ آؤٹ. آج یہ ایک ایف آئی اے کی رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے جس میں شوگر مافیا کی طرف سے
سٹہ بازی کا الزام جو ہے وہ مبینہ طور پر لگایا گیا ہے، اور اس میں انہوں نے بڑے بڑے نام نکالے ہیں کہ کس طرح ایک سال کے اندر چینی کی قیمت 70 روپے سے 90 روپے کی گئی، اور اس کے بعد اس پر سٹہ بازی بھی کی جاتی ہے۔ اور انکشاف اس رپورٹ میں یہ ہے کہ جو آئندہ مہینے رمضان المبارک آ رہا ہے اس میں چینی مزید کرنے کا اس گینگ نے فیصلہ کیا تھا، شوگر مافیا نے۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین، ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمیں افتخار احمد صاحب بھی جوائن کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، قمر زمان کائرہ صاحب نے باقاعدہ اناؤنس کر دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز اور لیڈرشپ شامل ہوگی، مریم صاحبہ کے ساتھ جائیں گے وہ پرسوں 26 مارچ کو نیب کے دفتر۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں پی ڈی ایم کو دوبارہ متحد کرنے کے لیے، اور آج بھی انہوں نے میاں نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب سے گفتگو کی ہے۔ شیخ رشید صاحب نے آج کچھ تھوڑی سی بات کی تھی مولانا صاحب کے حوالے سے اور پی ڈی ایم کے حوالے سے، یہ ذرا سن لیں تو پھر افتخار احمد صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے، اور پھر جو دوسرے ایشوز ہیں ان پر بھی بات کریں گے، خاص طور پر جو ایف آئی اے کی رپورٹ آ گئی ہے شوگر مافیا، سٹا مافیا، اور کس طرح وہ ہمارے ساتھ مزید کھیلنے جا رہے ہیں۔ یہ ذرا سن لیں شیخ رشید صاحب نے کیا کہا۔ جی افتخار احمد صاحب، کیا کہتے ہیں، یہ جو کوشش ہے ایک دفعہ لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے پی ڈی ایم کو دوبارہ متحرک کرنے کی، متحد کرنے کی؟ دیکھیں جہاں تک پی ڈی ایم نے 6 مہینے کے اندر پاکستان کی سیاست کو کہاں سے کہاں لا کھڑا کیا، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا، اور ہم سارا دن کوشش کرتے رہتے ہیں پی ڈی ایم کب ٹوٹے گی، کیسے ٹوٹے گی، ٹوٹنے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ یہ کوئی بھی سیاسی جو مبصر ہے وہ یہ نہیں بحث کرتا کہ ہم پہنچے کہاں۔ 6 مہینے پہلے کی پاکستان کی پالیٹکس اور آج کی پاکستان کی پالیٹکس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ 6 مہینے پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ سب یہ اسمبلیوں سے باہر نکل جائیں گے، کسی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے اور کوئی ریزسٹنس نہیں دیں گے، ہو گیا تو ہو گیا، فوج سے ان کا معاہدہ تو اقتدار میں آ جائیں گے۔ تو مجھ سے لوگ کہتے تھے اگر فوج کے ذریعے آپ نے اقتدار میں آنا ہے تو پھر ایسے اقتدار میں نہ ہی آئے تو بہتر ہے۔ لیکن 6 مہینوں میں انہوں نے جو ریزسٹنس پٹ کی اور جو اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، ٹھیک ہے، آصف علی زرداری نے انتہائی شارپنیس سے اپنے کارڈز کھیلے، اور ہر تاش کھیلنے والا اچھے تاش کھیلتا ہے۔ اس نے پیپلز پارٹی سے وہ 83 ووٹ حاصل کر لیے قومی اسمبلی میں جو اس کو چاہیے تھے، ادروائز اگر پی ڈی ایم نہ ہوتی تو وہ 83 ووٹ اینڈ بلاک کبھی بھی آصف زرداری کے کینڈیڈیٹ کو نہ ملتے۔ صحیح، دیکھیں ایسے نہ کریں کہ پی ڈی ایم نے کچھ نہیں کیا۔ ہم لوگ چاہتے ہیں بلوا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ شہروں میں فسادات شروع ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انارکی پھیل جائے، تو تب ہمیں یقین آئے گا کہ پی ڈی ایم کو طاقت ہے۔ پی ڈی ایم ایک اتحاد ہے، اور ایسے اتحاد پاکستان کی سیاست میں 20 مرتبہ ہم بڑھتے ہیں اور اپنے اپنے مقاصد میں کامیاب بھی ہوئے اور بعض کا ناکام بھی ہوئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف 3-4 اتحاد بنے شارٹ ٹائم کے اندر، بنگلہ دیش میں نام منظور کے بارے میں بنا، ایک دو اور بنے۔ بالکل، لیکن افتخار صاحب ایک کرٹیسزم جو آتا ہے پی ڈی ایم پہ وہ یہ ہے کہ انڈیویجولز اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ مریم صاحبہ اپنے آپ کو، اپنے والد صاحب کو بچانے کے لیے، پیپلز پارٹی کس سے بچا رہی ہیں، کس سے بچا رہی ہیں؟ جو یہ کیسز ہیں، نیب کے کیسز ہیں، جو ان کے ساتھ پریشانیاں ہیں، اور پھر اب میاں نواز شریف صاحب نے جس حکومت کو وہ تسلیم نہیں کرتے اسی کو خط لکھا ہے کہ جناب میرا پاسپورٹ رینیو کر دیں۔ معاف کیجیے گا، کون سا کیس واپس ہو گیا؟ کوئی بھی نہیں۔ تو پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کسی کو حق نہیں کہ اپنا کیس لڑے؟ نہیں، لیکن یہ پرسوں جو آ رہے ہیں بلوا کرنے کی کوشش نہیں ہے، اتنی بڑی یہ آپ کہہ رہے ہیں تعداد خدا کو کے لانے کی واسطے، ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں بات سنیں، یہ لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں، یہ لفظ گورنمنٹ کا لفظ ہے۔ کسی کی نیت پہ پہلے سے شک کرنا میرے لیے قابل قبول نہیں۔ آئی ایم ویری سوری۔ تو یو آر کنونس کہ بڑا پیسفلی آئیں گے یہ مریم صاحبہ پیش ہوں گی؟ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ پیسفلی آئیں گے، بٹ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ بلوے کے یار۔ صحیح، بالکل، ویل سی، ہم دیکھیں گے جس طرح بھی نہیں، ہوگا۔ ڈاکٹر بالکل ہمیں جمپ نہیں کرنا چاہیے کنکلوژن پہ۔ کسی کا کہیں آنا اور کہیں جانا اس کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، تا وقت کہ
وہ قانون کے دائرے میں ہے. بالکل. افتخار احمد صاحب, ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ جناب ہمارے مسائل کچھ اور ہیں, سیاست میں بہت ایک لمیٹڈ لوگ ہیں جو, اور باقی جو 3 کروڑ عوام ہے ان کے مسائل کچھ اور ہیں جس کی طرف توجہ نہیں جاتی, جو بھوک ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے. بغیر بحث میں جائے, آئی سپورٹ فروخ سلیم ان ٹوٹیلٹی. اگر اس سے زیادہ کوئی لفظ ملے ہوئے تب وہ بھی استعمال کروں گا. فرق صحیح کہہ رہے ہیں. تو افتخار صاحب, اس پی ڈی ایم کے فورم سے لیڈرشپ کو تو چاہیے کہ عوام کے مسائل کے لیے نکلیں نا. پی ٹی آئی کس لیے آئی ہے؟ پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے؟ وہ کیا کر رہی ہے اقتدار میں آ کے؟ وہ عوام کو کیا دے رہی ہے؟ وہ عوام کو دے رہی ہے پیمرا کا اشتہار. پیمرا کا ڈائریکشن ہے جی چینلز کو کہ کیونکہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے تو آپ عوام کو پہلے سے تیار کر دیں, بتا دیں, کیونکہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں اضافہ ہوا ہے تو اب تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. یعنی کہ آج سے ہم بتانا شروع کر دیں کہ تیاری پکڑ لو, 1 اپریل سے ایک بوم گرنے والا ہے تیل کی قیمتوں کا. نہیں, یہ میں نے آپ کے اس سوال کا جواب دیا جو آپ نے کہا کہ وہ کیا کر رہی ہیں. My question is کہ who is in the power? The power is with the Pakistan Tehreek-e-Insaf. They have the Prime Minister. They have the support of the establishment. They have the Speaker. They have the Deputy Speaker. They are a ruling party in KPK. They are ruling party in Punjab. They have the federal ministers. تمام corporations at their disposal. تمام corporations کی جتنی بھی گورننگ باڈی ہیں ان کے پاس ہیں, گورننگ بورڈ ان کے پاس ہے. They should be answerable. بالکل, ویری رائٹ. لیکن ان سے سوال کرنے کے لیے تو اپوزیشن کو نکلنا ہے نا جی. سوال تو اپوزیشن نے کرنا ہے, ہم نے کرنا ہے, عوام نے کرنا ہے. I'm sorry, میں کیوں نہیں سوال کر سکتا؟ بالکل, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جی ہم نے کرنا ہے, عوام نے کرنا ہے. میں سوال آپ کے اس پروگرام میں سوال کر رہا ہوں نا. کیا میں عام آدمی نہیں ہوں؟ بالکل بالکل. میں ووٹر نہیں ہوں؟ کیا میں رجسٹرڈ نہیں ہوں ایز اے ووٹر پاکستان کی ووٹر لسٹ میں؟ کیا میرا رائٹ نہیں ہے مجھ سے سوال کروں؟ بالکل بالکل. انور بیگ صاحب, افتخار صاحب کی بات آپ نے سن لی, شیخ رشید صاحب کی بھی بات آپ نے سن لی, وہ بھی معاملات ہیں. اب سیاست میں بھی کیا کدھر جائیں, عجیب قسم کی صورتحال ہے. ایف آئی اے کی ایک رپورٹ سامنے آ گئی ہے کہ یہ شوگر مافیا صرف قیمتوں سے نہیں کھیل رہے تھے, سبسڈی نہیں لے رہے تھے, یہ سٹہ بازی بھی کر رہے تھے. اور اب جو انکشاف ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ رمضان میں بھی انہوں نے پلان کیا ہوا تھا کہ کس طرح شوگر کو کنٹرول کرنا ہے, مارکیٹ سے غائب کرنا ہے, پھر اس پہ سٹہ کرنا ہے, پھر قیمتیں بڑھانی ہیں اور عوام کو مزید پیسنا ہے. پہلی بات تو یہ, شیخ رشید صاحب کو پلیز ڈونٹ ٹیک ہم سیریسلی, ہی از اے کامیڈین. اور آئی ڈو ناٹ نو وائی عمران خان نے اس کو انٹیریئر منسٹری دیے. انٹیریئر منسٹری پہ تو یو نیڈ ون آف ویری serious type of a gentleman to head the interior ministry, کیونکہ اس کے اندر کافی محکمے آتے ہیں which are very sensitive, and a man like Sheikh Rashid who wouldn't know head to tail, I mean I do not know یہ وہاں کیا کرتے ہوں گے. He is good for women's division or he should be put in a minister without portfolio اور یہ بیان دیتے رہے. He is not fit for interior ministry. I'm sorry, somebody needs to advise the prime minister. Coming to the sugar scandal, دیکھیں دنیا میں آپ کو پتا ہے ضمیر صاحب, آپ بھی باہر یورپ پھرتے رہے, جب بھی کرسمس کا موقع آتا ہے پرائسز گو ڈاؤن 20 to 25%. ہر چیز, کھانے کی آئٹمز پہ, ہر چیز کے اوپر, سو کلودنگ پہ جاتی ہے. یہ واحد مسلم کنٹری ہے جہاں پہ اسلام ہمیں کچھ سکھاتا ہے مگر جتنی بدنیتی ہے وہ ہم اس ملک میں لے کے آئے. اور یہ پرائس آج شوگر کی 97 روپیز پر کے جی ہے. اور آپ دیکھتے رہیے گا, یہ رمضان شریف اور 3 ہفتوں میں شروع ہونے والا ہے, یہ قیمت 125-130 تک جائے گی. اور ایز یو نو رمضان میں ہماری کھپت چینی کی ڈبل ہو جاتی ہے, پھر آٹے کی قیمت بڑھے گی, پھر آلو کی بڑھے گی, ساری کموڈیٹیز کی بڑھے گی, کیونکہ اس میں کھانا پینا اٹس مور لائک اے فیسٹ ان دا ایوننگ ایٹ ایوری مسلم ہوم. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مافیا کو I don't think so the PTI government is able to handle this situation, کیونکہ آدھے لوگ تو ان کے اپنے ہیں, رپورٹیں آ گئی ہے انہوں نے کیا کیا ہے. آج میں نے کل اخبار میں پڑھا تھا وہ شوگر مل ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ کو انہوں نے بلا لیا ہے. اس کے بلانے سے کیا ہوتا ہے,
He is not the man. I think there has to be price control committees. The provincial government have to come into action, and especially the government of Punjab, क्योंकि ज़्यादातर स्टील बेग साहब, देखने से तो ये लगता है कि ये माफियाज बहुत स्ट्रांग हैं और yes they are. चलें, अभी मुझे कहा जा रहा है वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम वाकई आज अनाउंस कर दें कि आइंदा महीने 1 अप्रैल से तेल की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, क्योंकि जो पेमरा की एडवाइस है चैनल्स को वो यही है कि जी आप सेंसिटाइज करें आवाम को, क्योंकि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब, सियासत तो चलती रहेगी, सियासी मामला तो चलते रहेंगे, मौलाना साहब की भी कोशिशें हैं, लेकिन एक तो ये मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि ये जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया था, जो पेमरा का लेटर है, जो उन्होंने प्लीज कहा है कि प्लीज लॉन्च एन एप्रोप्रिएट कैंपेन to inform the general public about the factual statistics of petrol price and prepare them for likely increase in petrol prices as a result of rise in petrol price in the international market. Your cooperation and support in this regard shall highly be appreciated. और इसके साथ जो इनक्लोज थी वो मेरे पास नहीं है, लेकिन उसमें उन्होंने ये भी चीज़ें बताई हैं कि किस तरह हुकूमत ने पिछली 3 दफ़ा जो है कीमतों में इजाफा नहीं होने दिया, लेकिन अब शायद ये पॉसिबल नहीं होगा। और दूसरा ये जो चीनी के हवाले से सट्टा माफिया, शुगर माफिया, अब शुगर सट्टा माफिया बन गया, क्या कहते हैं, मतलब ये किस तरह चीज़ें एड्रेस होंगी? समीर साहब, आप देखिए कि अगस्त 2018 से 35 रुपए का जो पे चला गया, हम सवाल पूछते हैं तो जवाब आता है कि माफिया है। फिर 55 रुपए की किलो थी चीनी 2018 अगस्त में, और अब वो 100 से ऊपर चली गई। सवाल पूछते हैं तो जवाब मिलता है माफिया है। बिजली की कीमत मैंने आपसे बताई 11 से 28 पे चली गई, कहा जाता है कि जी माफिया है। तो ये माफिया मुझे तो कहीं नजर नहीं आता। ये माफिया क्या बला है, किस चीज का नाम है? ये कुर्बानी का बकरा ढूंढ लेते हैं। हुकूमत के पास पॉलिसी नहीं है, हुकूमत का पॉलिसी का फुकदान है, हुकूमत का पॉलिसी का मुकम्मल फेलियर है, और हम इल्जाम लगा देते हैं कि जी माफिया है, माफिया है, वो ये काम कर रही। भाई आप पॉलिसी लेके आए। अब आप अंदाजा कीजिए कि चीनी की कीमत अगर आपने नीचे लानी है और पाकिस्तान में कभी भी एक किलो चीनी की भी किल्लत ना हो, इसकी पॉलिसी है हुकूमत के पास। अगर वजीर आजम साहब आज डॉक्टर साहब बिल्कुल सही फरमाया आपने, लेकिन मुझे जरा क्विकली बताएं, क्योंकि मैंने बाकी दोनों पार्ट कि ये अब क्या हम बता दें, आपने भी कुछ स्टैटिस्टिक्स देखे होंगे इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस, क्रूड की भी आप देखते होंगे, तो शुड वी बी प्रिपेयर्ड फॉर अ मैसिव इंक्रीज इन फ्यूल प्राइसेस? देखिए जमीर साहब, आपका काम हुकूमत की ऑपोजिशन करना है। जो हमारे यहाँ मीडिया का काम होता है, हमारे यहाँ दुनिया भर में, वो ऑपोजिशन वो आपको तनकीद के तजिए लेके आती है कि हुकूमत ये काम गलत कर रही है। जो काम सही है वो हुकूमत के अपने एजेंट्स बेशुमार बैठे हुए हैं, वो आपको आके बताएंगे कि जी दूध और शहद की नहरें बह गई हैं। उनको आप लोग अपने प्रोग्राम पे जरूर लेके आए, लेकिन एक बात समझ लीजिए। बिल्कुल सही। इफ्तिखार अहमद साहब, योर टेक। अपना मैं अपने दोस्त के साथ हूँ कि अगर खुशामदी करनी है तो खुशामदियों को लेके आए, जिससे कि वक्त ना ज़ाया करें। ये जो कौम का पैसा है, और पेमरा का क्या हक है जी? ये इस किस्म का पेमरा के जो चार्टर है उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि वो शुगर क्राइसिस के ऊपर या इसके पेट्रोल क्राइसिस के ऊपर उनके लिए गवर्नमेंट की राह हमवार करेगी? वैसे ये उनके जो चार्टर उसकी खिलाफ वर्जी, इसके खिलाफ पर्चा होना चाहिए चेयरमैन के खिलाफ। अच्छा, यस, चलें। कहाँ लिखा हुआ है चार्टर में कि ये इस किस्म के वो चैनल्स को डायरेक्ट करेंगे, रेडियोस को डायरेक्ट करेंगे कि जी आप कैंपेन चलाएं? हाँ, ये नहीं लिखा हुआ। नहीं, ये कैंपेन कोई ये कोई नेशनल इंटरेस्ट है इफ्तिखार अहमद साहब के? नेशनल इंटरेस्ट में तो बता सकते हैं ना हमें, कोई मतलब क्या नेशनल इंटरेस्ट है जी कि चोरों को सपोर्ट करो, चोरों को प्रोटेक्ट करो। हम चोरों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए तुम भी चोरों को प्रोटेक्ट करो। और ये भी आप जो बात कर रहे हैं ना शुगर की, आई डिमांड ऑल दी पीपल जिनके नाम का तस्करा हुआ है, आज रात उनको उनके घरों से उठा के जेलों में फेंक दिया जाए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अनवर बेग साहब,
سٹا تمام گروپ مطلب شوگر گروپ جو ہے وہ سٹا بازی میں ملوث ہے. ترین گروپ سٹا بازی, شریف گروپ سٹا بازی, الائنس گروپ سٹا بازی, المعیز تھل گروپ سٹا بازی, حمزہ گروپ سٹا بازی. ایف آئی نے 32 موبائل فونز اور لیپ ٹاپ سے ٹھوس شواہد حاصل کر لیے. شوگر مافیا رمضان المبارک میں سٹے کے ذریعے قیمتوں میں اضافہ کرنے کی سازش کر رہا تھا. کیا کریں؟ انور بیگ صاحب. کیبنٹ بھری بھی ہے شوگر مافیا کے ساتھ, ان کو آپ پکڑیں. پھر جیسے افتخار صاحب نے کہا ہے کہ یہ جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں سندھ میں اور پنجاب میں اور کے پی میں, جو یہ شوگر مل اونرز ہیں, آئی تھنک 80% پولیٹیکل لیڈرز ہیں اور جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, تو آپ ان پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے؟ سمپل سی باتیں آپ پکڑیں, آپ کے پاس رپورٹیں سب کچھ آ گئی ہیں. وائی آر یو ویٹنگ اینڈ فار واٹ آر یو ویٹنگ؟ تو آئی تھنک اٹ از دا ویکنیس آف دا گورنمنٹ. آپ کسی کو بلیم مت کریں. جہاں رہی بات پیمرا کی, پیمرا ہیز گاٹ no right to private television channels. ان کے پاس پی ٹی وی ہے, پی ٹی وی کے ساتھ وہ جو بھی براڈ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے تھرو کریں. And if they want to do anything on the private channels, they should pay you and let their ministers time buy کر کے اور آپ جو مرضی کریں. Why should the private channels promote the government for what? To make these crooks and the looters and the mafia and the petroleum mafia richer by millions. تو بیگ صاحب یہ کوئی نیشنل انٹرسٹ نہیں ہے, مطلب آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دس از ناٹ اے نیشنل انٹرسٹ. I think the Prime Minister has got some stupid advisors, یعنی crazy advisors جو ان کو ایڈوائز کرتے ہیں. Prime Minister کو بھی تو سوچنا چاہیے, can he direct Pemra to write to the private channel? کل یہ سارے private businesses کو بند کر دیں گے. Are we under a democratic system or are we under martial law? یا تو کہہ دیں جی مارشل لا لگ گیا یہاں پہ, پھر تو آپ جو مرضی کریں. There's nobody to ask you. But you are in a democratic Pemra to dictate the private channels to do this and do that. Let the private channels speak their mind and let people like me and Iftikhar Sahab and Dr. Sahab speak their mind. Government آئے اس کو contradict کرے. بالکل. Why are they trying to fool the citizens of this country? بیگ صاحب جب لیٹر میں لکھا آتا ہے کہ to prepare them for likely increase in petrol prices, آپ نے ابھی رمضان کی بات کی, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک طوفان آنے والا ہے مہنگائی کا, کیونکہ اگر فیول پرائسز بھی اوپر چلی جاتی ہیں تو. دیکھیں جی اس پرائم منسٹر کو these mafia within the cabinet, they will doom him. I mean, he will be the one-time prime minister and the historians will not write anything good about Imran Khan. I mean, he should think himself کہ کر کیا رہے ہیں. وہاں پہ آپ اسٹیٹ بینک کو آٹونومی دے کے اور ٹوٹلی اس کو الگ کر رہے ہیں, یعنی جو انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں گے, 4 کریں, 5 کریں, 10 کریں, 15 کریں. The government cannot ask the State Bank of Pakistan. What are we trying to do with this nation, yaar? For God's sake. Very right. بہت سارے سوالات ہیں اور بالکل انڈیپینڈنٹ اینالسٹ اور ہم لوگوں کی یہی کام ہے کہ ہم سوال کریں حکومت سے کہ وہ کیا کر رہی ہے. بہت بہت شکریہ انور بیگ صاحب, ڈاکٹر فاروق سلیم, افتخار احمد صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.